अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 52। मैंने अपने आप को एक ऐसी नाहमवार चट्टान पर पाया जो ज्यादा बुलंद नहीं थी और कुछ आगे उस पर एक उफकी और मुस्ततील चट्टान ने यूं साया किया हुआ था जैसे कुदरत ने किसी खास मकसद से वहां छप्पर तान दिया हो। इस कुदरती छप्पर के नीचे हट की तर्ज का एक बहुत बड़ा मकान सहराई झाड़ियों में घिरा खड़ा नजर आता था। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों, बल्लियों और घास फूस से बना हुआ ये मकान बज़ाहिर मतरूक नजर आता था, लेकिन उसका दरवाजा शायद खुला ही था क्योंकि मैंने उस वक्त हशमत खान को दरवाजे पर पहुंचते देख लिया था। जब मैं नाले से बाहर निकला और दूसरे ही लम्हे वो दरवाजे को धकेलता हुआ गायब हो चुका था। मकान के अंदर फैली हुई तारीकी ने जैसे उसे अपनी पनाह में ले लिया था। दूसरे ही लम्हे मैंने मकान में रोशनी फैलते देख ली। मैं मकान तक पहुंचा तो दरवाजा चौपट खुला था और गोया मेरा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं अब इतना बेसब्रा तो नहीं था कि सीधा अंदर घुसा चला जाता। एक तरफ को हटकर मैंने ये सुनगुन लेने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मकान पर यूं सन्नाटा छाया था जैसे अंदर कोई जी रूह मौजूद ना हो। दरवाजे इस किस्म के थे कि अगर उनकी ओट में कोई छुपा होता तो मुझे पता भी चल जाता। बिलाखिर मैंने यूं ही दरवाजे के पट पर और अंदर लगातार गोलियां बरसा दी। एक पट के बेशतर हिस्से के तो परखच्चे उड़ गए। फायरिंग का तसलसल रोके बगैर मैंने अंदर छलांग भी लगा दी और पांव जमीन पर टिकते ही नीम दायरे की सूरत में घूमते हुए एक बर्स्ट मारा। हालांकि मुझे एहसास हो चुका था कि वहां कोई मौजूद नहीं है। एक हिस्सा एक मुस्ततील कमरे से मुशाबे था, लेकिन उसमें खुश्क घास के गट्ठों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। सामने लकड़ी के तख्तों से बनी हुई एक दीवार में एक और दरवाजा नजर आ रहा था, वो भी नीम वा था। मैंने ठोकर से उसे खोला और अंधाधुंध अंदर भी गोलियां बरसाने लगा। फिर उसका जायजा लिया। ये पहले कमरे की निस्बत छोटा था, लेकिन हालत उसकी भी वही थी, वही घास फूस, काट कबाड़ और गंदगी का ढेर। सिर्फ एक फर्क ये था कि यहाँ एक तख्त भी मौजूद था जिस पर गावतकिया लगा हुआ था। चंद गोलियां उस गावतकिये में भी बेवस्त हो चुकी थी। उस कमरे में भी कोई मौजूद न था। उससे गुजरकर मैं छोटे से सहन नुमा एक हिस्से में जा पहुंचा जहां एक तरफ दो केबिन से बने नजर आ रहे थे, जिनसे गालिबन कभी कभी किचन और बाथरूम का काम लिया जा सकता था। उस हिस्से पर छत नजर नहीं आती थी, लेकिन उसकी चौबी दीवारें बाकी हिस्से की दीवारों जितनी बुलंद नजर आती थी और इतनी ही तंग जगह में किसी शख्स का छलांग लगाकर उनमें से किसी भी दीवार को पार कर जाना बिल्कुल नामुमकिन सा काम नजर आता था। उन दीवारों में कोई दरवाजा भी नहीं था। गोया मकान में दाखिल होने और निकलने का वही एक दरवाजा था जिससे मैंने हशमत खान को अंदर आते देख लिया था और जिससे मैं खुद भी अंदर चला आया था, लेकिन अब यहाँ कहीं भी वो मुझे नजर नहीं आता था। तो फिर वो आखिर कहाँ चला गया? अगर वो घास फूस के गट्ठों या किसी अंबार तले छुपा था तो इतनी देर में यकीनन उसे ऐसे मौके मयसर आ चुके होते कि वो मुझे फौरन गोली का निशाना बना सकता था। इम्कान तो यही नजर आता था कि उसके रिवॉल्वर में गोलियां मौजूद थीं। ताहम यह भी मुमकिन था कि वो मुझ पर गोली चलाने का मौका पाने से पेशतर ही स्टेन गन की गोली का निशाना बन चुका हो और उस वक्त मुर्दा हालत में घास फूस के ढेर तले दब चुका हो। यही सोचकर मैंने छोटे कमरे में आकर घास फूस और काट कबाड़ के अंबार स्टेन गन की नाल से उलटने पलटने शुरू कर दिए और फिर मेरी आंखें चंद लम्हे के लिए तो खुली की खुली रह गईं। घास फूस तो कम थी, एक दीवार के साथ लकड़ी की 3 ऊंची ऊंची पेटियां रखी नजर आती थी जिनमें भारी भारी ताले झूल रहे थे। बिलाशुबा ये असलहे की पेटियां थी। उन पर हथियारों की साख्त वगैरह की तफसील लिखी नजर आती थी। ज्यादा हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मैंने दूसरी दीवार के साथ लगे हुए घास फूस के अंबार को मजीद कुरेदना चाहा। उनके नीचे मुझे कैनवस के 3 खासे बड़े थैले नजर आए जो बिल्कुल उसी अंदाज में खुले रखे थे जिस तरह आटा, दाल और चावल बेचने वाले दुकानदार खोल कर रखते हैं, और तमाम बोरियां थड़ों पर बिखरी नजर आती हैं। फर्क सिर्फ ये था कि उनमें आटा, दाल, चावल
یا مرچیں وغیرہ نہیں تھی۔ ان میں سے ایک تھیلے میں نوٹوں کی گڈیاں بھری نظر آتی تھی۔ اوپر جو گڈیاں نظر آتی تھی وہ سب کی سب 100 کے امریکی ڈالر کے نوٹوں کی تھی، باقی بھی غالباً یہی تھی۔ دوسرے تھیلے میں ہیرے بھرے نظر آتے تھے۔ جی ہاں، ہیرے، اصلی ہیرے، چھوٹے بڑے جگمگاتے ہیرے جن کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہوئی چلی جاتی تھی۔ تیسرے تھیلے میں سونے کے مختلف نئے اور پرانے زیورات کاٹھ کباڑ کی صورت میں بکھرے نظر آتے تھے۔ یہ نظارہ مجھ جیسے انسان کو بھی حیران کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ ایسا بیش بہا خزانہ اس دور افتادہ مقام پر اس عالم میں کیوں رکھا گیا تھا؟ کیا حشمت خان کو ان نوٹوں، ان ہیروں اور ان بیش قیمت زیورات کے لیے ڈھنگ کے صندوق وغیرہ میسر نہیں آ رہے تھے؟ آخر انہیں یوں آٹے دال چاول کی طرح رکھنے کی کیا مصلحت تھی، جبکہ یہ کسی قسم کی درویشی کا اظہار بھی نہیں تھا۔ حشمت خان کی تو زندگی ہی حصول زر کے لیے وقف تھی، دولت ہی اس کی زندگی کا محور اور مرکز تھی۔ ایک حیران کن مسئلہ یہ بھی تھا کہ کرنسی امریکی تھی اور اسلحہ چینی۔ ان دنوں ان دونوں طاقتوں میں جغرافیائی طور پر ہی نہیں، تعلقات کے لحاظ سے بھی بعد المشرقین تھا۔ دفعتاً میں نے ان سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور ایک بار پھر حشمت خان کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس کا یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا تو نہیں تھا نا کہ میں اس بیش بہا خزانے کو دیکھ کر ششدر رہ جاؤں، باقی ہر چیز کو بھول جاؤں اور وہ جس خفیہ راستے پر گامزن تھا اس پر زیادہ سے زیادہ دور نکل پڑے۔ میں نے بڑے کمرے میں پہنچ کر تیزی سے وہاں موجود گھاس پھوس کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے نیچے کچھ موجود نہ تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ وہ حشمت خان جس کے لیے ساری صعوبتیں برداشت کی تھیں اور بیچاری کیٹی کو اتنی اذیتوں میں ڈالا تھا، جس بیچاری کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، وہی حشمت خان اب یوں آخری مرحلے میں چکنی مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے کیسے نکل گیا؟ مجھ پر دیوانگی سی طاری ہونے لگی۔ میں ایک بار پھر صحن نما حصے میں جانے کے ارادے سے چھوٹے کمرے کے اندر آیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالوں، مگر وہاں تھا ہی کیا؟ لکڑی کا ایک تخت اور گرد آلود تکیا۔ میں نے لات مار کر گاؤ تکیے کو دور پھینک دیا اور تخت کے نیچے جوتے کی نوک ٹکا کر اسے بھی الٹ کر دور پھینک دیا۔ پھر میں مجنونانہ سے انداز میں پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھا اور فرش کے اس حصے پر سے گزرا جس پر ایک لمحے پہلے تک تخت بچھا ہوا تھا اور جہاں فرش کے بیشتر حصے کی طرح خشک گھاس کی تہ پھیلی نظر آتی تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ تہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی نظر آتی ہے، لیکن جب تک مجھے احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھ پر گویا پاتال کا دروازہ کھل چکا تھا اور میں تیزی سے نیچے کی طرف کو جا رہا تھا۔ گھاس کی وہ تہ ہٹا کر یقیناً مجھ سے پہلے بھی کوئی نیچے چھلانگ لگا چکا تھا، جو یقیناً حشمت علی خان کے سوا کوئی نہ تھا، مگر وہ اس راستے کی حقیقت سے واقف تھا۔ دیکھ بھال کر سلیقے طریقے سے کود کر نیچے پہنچ چکا ہوگا۔ میں تو انجانے میں ہی گویا اندھے گڑھے میں گر چکا تھا۔ بہرحال اب یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ خلاف توقع میں زیادہ گہرائی میں نہیں گرا تھا۔ جلد ہی میرے پاؤں زمین سے آ لگے، لیکن زمین نرم اور بھربھری سی تھی۔ میں تقریباً گھٹنوں تک اس میں دھنس گیا۔ سٹین گن میرے ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھی، لیکن میں نے ہڑبڑا کر فوراً ہی ادھر ادھر ہاتھ مار کر اسے تلاش بھی کر لیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہاں حشمت خان میری طاق میں بیٹھا ہوگا، لیکن کئی لمحے تک کسی بھی طرف سے کوئی مجھ پر حملہ آور بالکل نہ ہوا اور نہ ہی کوئی گولی چلنے کا دھماکہ گونجنے لگا۔ تب میں نے قدرے زور آزمائی کے بعد پاؤں مٹی سے باہر نکالے اور سنبھل کر کچھ آگے کی طرف کو بڑھنے لگا۔ اب پاؤں مٹی میں نہیں دھنس رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سرنگ نما ایک راستہ تھا، لیکن وہاں اتنا گہرا اندھیرا بھی نہ تھا جتنا مجھے محسوس ہوا تھا۔ شاید اوپر کمرے کی طرف سے روشنی کا کچھ انعکاس ہو رہا تھا۔ آس پاس جب مجھے کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے تو میں نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے یہ سرنگ بالکل گٹر لائن سے مشابہ ہو گئی تھی اور میں ہاتھ بلند کر کے اس کی چھت کو چھو سکتا تھا۔ شاید یہ کوئی طویل غار تھا جس کے سرے پر غالباً کسی طرح نکاسی کا راستہ بنا لیا گیا تھا، اور شاید اسی غار کی ایک خصوصی اہمیت کے پیش نظر اس کے دہانے پر جھونپڑی نما مکان بھی بنا دیا گیا تھا۔ جوں جوں میں بڑھتا جا رہا تھا اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں حیران تھا کہ حشمت خان نے اب تک فرشتہ اجل بن کر میرا استقبال کیوں نہیں کیا۔
یہ تاریک سرنگ اس کی تو دیکھی بھالی تھی نا۔ یہاں چھپ کر کسی اجنبی کو گولی کا نشانہ بنانا تو بے حد آسان کام تھا، لیکن شاید اس وقت اس کے سر پر صرف فرار کا سودا سمایا ہوا تھا، اور شاید وہ مجھ سے اس حد تک خوفزدہ بھی ہو چکا تھا کہ اب مزید خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس سرنگ میں سفر دیر تک جاری رہا۔ سمت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، بس سرنگ کی طوالت کا احساس بہت زیادہ تھا، اور مجھے بلا مبالغہ یہ اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں اسی طرح سے چلتا رہا تو کسی دوسرے ملک ہی نہ نکل پڑوں۔ خدا خدا کر کے اس سرنگ کا دہانہ مجھے نظر آیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ چاند نہ جانے کہاں چھپ چکا تھا، لیکن صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کائنات کو آغوش میں لے رہی تھی۔ میں جب عین سرنگ کے دہانے کے قریب پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں صدیوں بحر ظلمات کی تہ میں پڑا رہنے کے بعد اپنی دنیا کی طرف کو لوٹنے لگا ہوں۔ میں دہانے سے 2-3 قدم ہی فاصلے پر تھا جب اچانک ہی میرے دائیں ٹخنے پر جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ میں اس وقت جوش مسرت میں زمین کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے ٹخنے پر دونوں طرف سے بہت شدید چوٹ لگی تھی، اور اگر میں اس وقت موٹے چمڑے کے جوتے نہ پہنے ہوتا نا تو شاید میرا ٹخنا علیحدہ ہو چکا ہوتا اور پھر ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سرنگ کے دہانے سے جس چاند کی مجھے جھلک نظر آئی تھی وہ ان گنت نیلے پیلے دھبوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ عافیت ہی رہی کہ میں دوسرے ہی لمحے سنبھل چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا پاؤں ایک نہایت مضبوط آہنی شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا، لیکن سوائے ٹانگ کی ہڈی کو تکلیف پہنچانے کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تب اچانک ہی حشمت خان کے زوردار کہکہے نے فضا کے سکوت کو توڑ ڈالا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے قدموں ہی میں کہیں موجود تھا۔ میں نے قدرے وحشت زدہ ہو کر اپنے پیروں کی طرف غور سے دیکھا۔ میں جہاں پہنچ چکا تھا وہ اب اندھیرا اتنا زیادہ گہرا نہیں تھا کہ میں نیچے کا منظر صاف نہ دیکھ پاتا۔ میرے قدموں میں سوائے شکنجے کے کچھ نہ تھا۔ شکنجہ نہایت سادہ سا لیکن بے حد مضبوط اور سخت تھا۔ سرنگ کی زمین جو ابتدا میں بالکل کچی تھی بتدریج سخت ہوتی چلی گئی تھی اور یہاں پہنچنے تک تقریباً پتھریلی ہو چکی تھی۔ شکنجہ دراصل اس زمین میں پیوست تھا۔ اس شکنجے میں زور آزمائی بیکار ہے طاہر شاہ، حشمت خان کی اچانک سے آواز سنائی دی۔ یہ ایک شیر کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے بہت کافی ہے، اور اس کی چابی صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اب تم سٹین گن سرنگ سے باہر پھینک دو، کیونکہ اس وقت تم میرے ریوالور کی زد پر ہو اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جواباً میں نے سکوت اختیار کیے رکھا تو ایک دھماکہ ہوا اور گولی میرے کندھے پر سے میرے اس دبیز اونی جیکٹ کو چھوتی ہوئی تقریباً گزر گئی جو میں نے ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیص کے اوپر پہن رکھی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اب بھی دھماکے کی سمت متعین نہیں کر پایا تھا۔ سرنگ میں دھماکے سے پیدا ہونے والی گونج نے میرے لیے کوئی اندازہ قائم کرنا ناممکن سا بنا دیا تھا۔ یہ گولی تمہاری گردن سے بھی گزر سکتی تھی نا؟ حشمت خان کی آواز میں سن رہا تھا۔ لیکن میں تمہیں اتنی آسان موت مارنا نہیں چاہتا نا۔ ایسا میں صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں کروں گا۔ اب سٹین گن پھینک دو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بالآخر سٹین گن سرنگ سے باہر اپنی دسترس سے دور پھینک دی۔ میں نے روشنی میں اسے زمین پر گرتے اور پھر نشیب کی طرف پھسلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جہاں آخر وہ میری نظر کی رسائی سے بالکل دور ہو گئی تھی، کیونکہ سرنگ کا یہ حصہ بتدریج اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ دہانے سے آگے زمین غالباً نشیبی تھی۔ تاہم میں نے کسی کو سٹین گن اٹھانے کے لیے بڑھتے بالکل نہ دیکھا۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے حشمت خان کی آواز سن لی تھی۔ مجھے تمہاری سٹین گن کی ضرورت نہیں تھی طاہر شاہ، اور ہاں، فی الحال میں تمہیں طاہر شاہی کے نام سے پکاروں گا، گو کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارا اصل نام نہیں ہے۔ سٹین گن میں نے تم سے اس لیے پھینکوا دی کہ یہیں پھنسے رہ کر جب تم 2-3 دن تک بھوک پیاس میں بسر کرو گے نا تو تمہارا خودکشی کرنے کو دل چاہنے لگے گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا نا کہ تم سٹین گن کی مدد سے اپنی موت کو آسان بنا لو۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ تم جتنا زیادہ طاقت کے زوم میں مبتلا رہو گے اتنا ہی بے بسی سے سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ طاقتور آدمی کو گولی مار دینا اس کے لیے بہت بڑی سزا بالکل نہیں ہوتا۔ کاش میں تمہیں چوہے دان میں پھنسے چوہے کی سی موت مرتے دیکھ سکتا، لیکن افسوس کہ تم نے وادی میں میرا رہنا ممکن نہیں رہنے دیا۔
میں اپنا خزانہ بھی جلد ہی اپنے اصل ٹھکانے پر منتقل کرنے والا تھا، لیکن تم نے میرے تمام پروگرام خراب کر دیے۔ بہرحال وادی والوں کو تو وہ خزانہ کبھی نہیں مل سکتا۔ میں 3-4 دن بعد پھر آؤں گا اور اسی خفیہ راستے سے گزر کر وادی کے حالات کا جائزہ لینے جاؤں گا۔ ممکن ہے میں وادی پر دوبارہ قبضہ کر لوں، ورنہ واپسی پر اپنا خزانہ تو لیتا ہی جاؤں گا نا۔ اس وقت تک تو امید ہے کہ میں تمہاری لاش ہی پھینک کر کہیں جاؤں گا، اور اگر اس وقت تک تم زندہ رہے تب بھی تمہاری حالت لاش سے بدتر ہی ہوگی، اور تمہیں ٹھوکر مار کر گزرنا پرلطف عمل ہوگا میرے لیے۔ اچھا، اب اللہ حافظ۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ مجھ سے چند ہی فٹ آگے سرنگ کی چھت میں غالباً کوئی کھو سی موجود تھی جس میں وہ سمایا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تو عین سرنگ کے دہانے پر جا پہنچا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، مگر میں اسے بالکل چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر استہزائیہ انداز میں ہنسا اور مڑ کر اطمینان سے چل پڑا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے نظر آتا رہا، لیکن چونکہ وہ بتدریج نشیب کی طرف کو جا رہا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ غائب ہو گیا۔ میں سینے کے بل لیٹ گیا۔ اس طرح میرا سر دہانے کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا اور میں باہر دور تک کا منظر دیکھنے کے قابل بھی ہو گیا تھا۔ نشیب میں ایک بیضوی میدان نظر آ رہا تھا جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت درخت گھیرا ڈالے کھڑے تھے، اور جس چیز کو دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا وہ سرخ و سفید پٹیوں والا ایک نہایت خوبصورت ہیلی کاپٹر تھا جو اس میدان میں مجھے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ مقام گویا ایک الگ ہی چھوٹی سی وادی سے مشابہ نظر آتا تھا۔ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھیں اور ہیلی کاپٹر گویا ایک پیالے کے پیندے میں کھڑا تھا۔ حشمت خان نہایت اطمینان سے اسی ہیلی کاپٹر کی طرف کو جا رہا تھا اور اس قدر مطمئن اور بے فکر نظر آتا تھا کہ اس نے راستے میں رک کر سٹین گن بھی اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری کمند گویا لبے بام آ کر ٹوٹ گئی تھی۔ شکار تقریباً ہاتھ میں آنے کے بعد نکلا چلا جا رہا تھا اور میں زندہ سلامت لیٹا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منزل کے سلسلے میں میری پہلی کامیابی بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ کوشش ادھوری رہ گئی۔ منزل تو ابھی بہت زیادہ دور تھی۔ یہ سوچتے ہوئے پہلے تو نا امیدی اور مایوسی نے مجھے مغلوب کیا، مگر پھر جیسے رگو پے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی جس نے منجمد اور خفیہ قوتوں کو بھی شعلوں میں تبدیل کر دیا۔ میری مٹھیاں بھنج گئیں کہ ناخن گوشت سے اترنے لگے اور کنپٹیاں پھٹنے لگیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اپنے اندر ابل پڑنے والی اس قوت کو کہیں استعمال نہ کیا تو میرا سارا جسم یا کم از کم کنپٹیوں کی نسیں تو ضرور پھٹ پڑیں گی۔ میں نے اس قوت کو مہمیز دینے کے لیے یوگا کے ایک خاص انداز میں سانس کو بھی جسم میں مقید کر لیا اور پھر اٹھ کر شکنجے کو کھینچنا شروع کیا۔ وہ پتھریلی سی زمین میں یقیناً کافی گہرائی میں پیوست تھا۔ پہلی کوشش میں تو اس نے جنبش تک نہ کی۔ تب میں نے جھک کر اس کی سلاخوں میں ہاتھ پھنسائے اور سانس لیے بغیر اس مرحلے کو زندگی کا آخری مرحلہ سمجھتے ہوئے تمام تر قوت صرف کرنا شروع کر دی، اور پھر چند سیکنڈ کے اندر اندر وہ شکنجہ جو بقول حشمت علی خان کے ایک شیر کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے کافی تھا زمین سے اکھڑتا چلا گیا۔ شکنجے کا جو حصہ پتھریلی زمین میں پیوست تھا وہ تقریباً 4 فٹ لمبی موٹی سی پیچ دار سلاخ پر مشتمل تھا اور سکریو کی طرح زمین میں فٹ کیا گیا تھا۔ یہ اس قسم کا شکنجہ بالکل نہیں تھا جو ویسے ہی زمین پر رکھ دیا جاتا ہو، بلکہ یہ انتہائی طاقتور جانوروں کو بے بس کرنے والا ایک بہت خطرناک شکنجہ تھا۔ زمین میں ایک گڑھا سا پڑ گیا تھا اور بہت سے پتھریلے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میرا پاؤں اب بھی شکنجے کی گرفت میں ہی تھا، تاہم میں شکنجے کو پاؤں کے ساتھ ساتھ گھسیٹتے ہوئے چل سکتا تھا، گو کہ شکنجے کا وزن کچھ کم نہ تھا۔ میرے دل میں مسرت سے گدگدی سی ہونے لگی۔ حشمت خان کے خیال میں جو کام ناممکن سا تھا اور جسے میں بھی تقریباً ناممکن ہی سمجھتا چلا جا رہا تھا وہ بالآخر ہو گیا تھا۔ مگر جب میں نے سرنگ کے دہانے پر پہنچ کر میدان کی طرف دیکھا تو میری خوشی مان پڑ گئی۔ حشمت علی خان ہیلی کاپٹر تک پہنچ چکا تھا اور اوپر چڑھ کر کاکپٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ میں شکنجے کو گھسیٹتا لنگڑے انسانوں کے سے انداز میں حتی الامکان تیزی سے اس کے تعاقب میں بڑھا۔ راستے میں رک کر میں نے سٹین گن اٹھائی۔ جب میں نے دوبارہ ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھا تو اس کے پر گھومنے لگے تھے اور انجن کی گڑگڑاہٹ سے فضا میں ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کسی بھی لمحے فضا میں بلند ہونے والا تھا۔
میں نے اضطراری طور پر سٹین گن سے اس پر ایک برسٹ مارا، لیکن یہ سٹین گن سے نکلنے والی گولیوں کی آخری بوچھاڑ تھی کیونکہ اس کا میگزین ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار ٹریگر دبانے کے بعد جھنجھلا کر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ چند گولیاں شاید ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے پر لگی تھی، لیکن اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکا تھا۔ کاکپٹ میں بیٹھا ہوا حشمت خان مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے شیشے کے بلبلہ نما حصے میں اس کا سر گھومتا نظر آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ کچھ بلندی پر پہنچ کر اس نے ہچکولا سا لیا، نیم دائرے میں گھوما اور مزید بلندی پر پہنچ کر ایک طرف کو پرواز شروع کر دی۔ میں وہیں کھڑا ہاتھ ملتا چلا جا رہا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ گڑگڑاہٹ کی ایک اور آواز، جسے میں حشمت خان ہی کے ہیلی کاپٹر کی آواز سمجھ رہا تھا، اب الگ سنائی دینے لگی ہے اور قریب آتی جا رہی ہے۔ میں نے آواز کی سمت کو سر گھما کر دیکھا۔ ایک اور چھوٹا سا سفید ہیلی کاپٹر جس کے پہلو پر بڑا سا نیلا دائرہ چمک رہا تھا، تیزی سے اسی طرف کو آ رہا تھا۔ میں تذبذب کے عالم میں اسے قریب آتے اور پھر میدان میں اترتے دیکھنے لگا۔ قسمت میرے ساتھ عجیب آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ ایک لمحے میرا ساتھ دینے لگی تھی تو دوسرے لمحے مجھے دغا بھی دے جاتی۔ اب یہ ہیلی کاپٹر نہ جانے میرے کسی ہمدرد کا تھا یا پھر کسی دشمن کا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا شاید یہ ہیلی کاپٹر بستی میں موجود تھا اور سنڈریلا نے اسے میری مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اسی امید پر میں ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا جو اب تقریباً زمین پر ٹکنے لگا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کا شیشہ اوپر کو کھلتا تھا۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو ہڈ کھل چکا تھا اور پائلٹ اپنی سیٹ سے اٹھ کر نیچے جھانک رہا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ ہیلمٹ میں چھپا ہوا تھا، اسی لیے میں اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ تاہم ہیلمٹ کے شفاف نیلے نقاب میں سے مجھے اس کی آنکھیں دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی اور وہ نہ صرف حسین بلکہ کچھ شناسا بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ پھولی پھولی سی سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں پر بھی دستانے تھے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے بلاتا تھا۔ میں ہیلی کاپٹر کے پنکھے کی ہوا سے لڑتا لپک کر اس کے قریب جا پہنچا اور بلا توقف پائیدان پر چڑھ گیا۔ تب اس نے ایک لمحے کے لیے ہیلمٹ کا ہڈ اٹھایا اور شناسائی کی روشنی یوں میرے سامنے ابھری کہ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ لیوتانگ کی بیٹی پیچن تھی، جس سے میں کھٹمنڈو میں صرف ایک بار ملا تھا، بلکہ ملا بھی کیا تھا، ہماری صرف نظریں ہی ملی تھی اور ہمیں ایک دوسرے کا نام بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس نے ہتھیاروں کے ڈبے میرے سامنے صرف لا کر رکھے تھے۔ اس وقت اس کے حسن بلاخیز نے مجھے مبہوت بھی کر دیا تھا اور اب اس کی آمد مجھے ششدر کر دینے کے لیے بہت کافی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جب اس کے ہاں سے رخصت ہوا تھا تو اس کی حسین آنکھوں میں یاسیت میں لپٹا ہوا ایک مبہم سا سوال محسوس بھی کر رہا تھا، جسے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے پوچھا بھی تھا، پھر کب آؤ گے اجنبی؟ لیکن اس سوال کو میں نے اپنے لاشعوری خوش فہمی پر محمول کیا تھا اور میں پھر آگے چلا گیا تھا۔ میں تو اس کے پاس نہیں جا سکا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس طرح اس نازک گھڑی میں میرے قریب آ چکی تھی۔ اس نے ہیلمٹ کا ہڈ نیچے گرا لیا اور مجھے اوپر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں نے جلدی سے سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں کے ساتھ جو شکنجا نتھی ہو چکا تھا وہ اس موقع پر بھی تیزی سے آڑے آ گیا اور دروازے میں پھنسنے لگا۔ لیکن میں نے جلدی سے کسی نہ کسی طرح پاؤں اوپر اٹھا کر اسے بھی اندر کر لیا، کیونکہ میں سامنے بھی دیکھ رہا تھا کہ حشمت خان کا ہیلی کاپٹر لمحہ بلمحہ دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی پیچن نے ہڈ دوبارہ گرایا اور تھروٹل کھینچنے لگی۔ چند لمحے بعد ہی ہمارا ہیلی کاپٹر بلندی پر پہنچ چکا تھا اور ہم حشمت خان کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے جب پیچن کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے گمان بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں اتنی تیز اور ہیلی کاپٹر اڑانے میں اتنی مشاق ہوگی۔ حالانکہ میں خود بمبئی فلائنگ کلب میں مختلف قسم کے طیارے اڑانے کی تربیت کے دوران 3 ٹرینی ایوارڈز اور ایک سپر فلائر ایوارڈ جیت چکا تھا، لیکن اس نرم و نازک لڑکی کی مشاقی اور مہارت دیکھ کر تو میں ضرور حیران رہ گیا تھا، جو اس وقت بھاری بھرکم اور پھولے پھولے لباس میں قطعاً نرم و نازک نظر نہیں آتی تھی۔ ہیلی کاپٹر سدھائے ہوئے پرندے کی طرح گویا اس کے اشاروں کا تابع تھا۔ اس کی آمد صحیح معنوں میں میرے لیے امداد غیبی ہی تھی۔ ہیلی کاپٹر چونکہ اوپر سے کھلا نہیں تھا، اس لیے ہمیں گفتگو کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ گفتگو کا آغاز پیچن نے خود کیا۔ میں پہلے وادی میں اتری تھی
वो बोली। फिर बताने लगी, लोग मनोची के मुनहदिम शुदा घर के सामने जमा हो रहे थे। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया तो पाई की बीवी सिंड्रेला ने बताया कि वो लोग खुद तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं। फिर मैंने इत्तफाकन इधर से हेलीकॉप्टर हवा में बुलंद होते देख लिया और फिर मैं इधर ही को आ गई। गोया तुम्हें इस वादी और यहाँ के लोगों के मुतालिक खासी हद तक मालूमात हासिल है ना? मैंने कहा, एहसान मिर्जा ने तुम्हारे बारे में ऐसा इशारा तो नहीं दिया था। एहसान मिर्जा को तो खुद अच्छी तरह मालूम नहीं कि हम क्या कुछ करना जानते हैं। उससे हमारा सिर्फ चंद मामलात में ताउन का मुआहदा था। हमारे अपने भी इसके अलावा बहुत से मामलात होते हैं। वो कदरे लापरवाही से बोली। तुम्हारे जाने के बाद मैंने फ़ोन पर उससे राब्ता कायम करके पूछा था कि उसने तुम्हें कहाँ भेजा है, और जब हमें मालूम हुआ कि तुम्हारी मंजिल तारीक वादी है तो कम अज़ कम मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मुझे भी यहाँ तकरीबन वही काम दरपेश था जिसके लिए तुम आए हो। लेकिन मुझे इसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी, और वो भी तुम जैसे आदमी की। वो एक नज़र मेरी तरफ देखकर मसहूर कुन अंदाज में मुस्कुराई। मैं दम बखुद सा रह गया। तुम्हें क्यों आन पड़ा ये काम? मैंने हैरत से पूछा। किसने तुम्हारे सुपुर्द किया ये काम? मेरी कौम ने, वो बड़े इत्मीनान से बोली। हशमत खान के ज़िम्मे मेरी कौम का बहुत सा उधार भी निकलता है। उसने चीनी कौम को भी बहुत सारे नुकसानात पहुंचाए हैं। उसका बाप शराफत अली खान हमारे खिलाफ एजेंट के तौर पर काम करता चला आया। खुशी की बात तो ये है कि इस वक्त हेलीकॉप्टर में उसका बाप भी मौजूद है। उस हेलीकॉप्टर में शराफत अली भी मौजूद है? मैंने बेयकीनी से सवाल किया। हाँ, उसने अस्बात में सर हिलाया। तो फिर जल्द अज जल्द उस तक पहुंचने की कोशिश करो, मैंने कहा। पीचन ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ा दी और जब दरमियानी फासला कम हुआ तो मैंने पीचन के इशारे पर सीट के नीचे से टॉमी गन उठा ली, हुड ऊपर किया और दूसरे हेलीकॉप्टर पर बस्ट मार दिया। उसके शिकम से धुआं खारिज होने लगा। मैंने दूसरा बर्स्ट भी मार दिया। हेलीकॉप्टर फिजा में डोलने लगा, फिर वो नीचे उतरने लगा। उसका अंदाज बताता था कि वो गिर नहीं रहा। हशमत खान उसे खुद नीचे उतार रहा था। शायद उसने सोचा था कि हेलीकॉप्टर गिरने की सूरत में तो पाश पाश हो जाएगा और इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ यकीनी मौत था। शायद नीचे उतरकर वो अपनी किस्मत आजमाई भी करना चाहता था। लगता यही था कि उनके पास अब कोई लोडेड हथियार भी मौजूद न था, इसलिए जवाबन उधर से कोई गोली या फिर कोई हथियार के आसार नजर नहीं आते थे। वो हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतारने में कामयाब हो चुका था। मैंने दरवाज़ा खुलते और हशमत खान को छलांग लगाकर उतरते भी देख लिया। मैंने देखा वो एक निहायत उम्र रसीदा आदमी को सहारा देकर हेलीकॉप्टर से उतारने की कोशिश में मसरूफ था। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद मगर सूरत उल्टे तवे की तरह स्याह थी। उसकी कमर झुकी हुई थी। हशमत खान के सहारे वो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर से उतरने में कामयाब हुआ और वो दोनों गिरते पड़ते पहाड़ी रास्ते पर भागने लगे। नवाब शराफत अली की वजह से उसके बेटे को भागने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी, क्योंकि नवाब से बिल्कुल भागा नहीं जाता था। उसके बूढ़े जिस्म में अब ताकत ही कहाँ थी। मैं उस खंडर होते इंसान को देखकर दम बखुद रह गया। मैं उससे इंतकाम लेने आया था। वो तो मेरा एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे दहशत के आलम में लंगड़ाते और गिरते पड़ते और अपने बेटे के साथ घिसटते देखकर एक लम्हे के लिए तो मुझे बहुत तरस आया, मगर फिर मुझे अम्मी की डायरी के मदरजात भी अचानक से याद आ गए और मेरे जिस्म में गोया अंगारे से भर गए। हर मसामे जान से जैसे शोले से फूटने लगे। उस वक्त तक पीचन ने भी हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया था। उसने अपना हेलमेट वगैरह हटा लिया था। हशमत और शराफत के पास यकीनन कोई लोडेड हथियार बिल्कुल नहीं थे, वरना वो रुक कर हम पर फायरिंग करने की कोशिश भी ज़रूर करते। पीचन कदरे हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम उन पर बस्ट मारकर उनका किस्सा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? मैंने गोया किसी ख्वाब से चौंकते हुए कहा, मैं उन्हें इतनी आसान मौत मारना नहीं चाहता ना, इसीलिए। ताहम मैंने इस तरह फायर किया कि हशमत खान की सिर्फ एक टांग में जाकर गोली लगी। वो गिर पड़ा। उसका बाप गोली खाए बगैर ही उसके साथ ही गिर पड़ा। उन्होंने उठकर दोबारा भागने की कोशिश की, मगर उनसे 2 कदम भी ना चला गया। तब मैं हेलीकॉप्टर से उतरकर एक पांव घसीटता उनके करीब पहुंचा। गन मैंने पीचन को थमा दी थी। मैं खाली हाथ था। मैंने एक एक हाथ से उन दोनों को बालों से पकड़कर तेजी से उठाया। नवाब शराफत अली खान की शक्ल वाकई उसके आमाल की तरह करीह नजर आती थी, लेकिन बेटा वजीह था। न जाने वो उसका बेटा था भी या नहीं।
لیکن اعمال تو یہی بتاتے تھے کہ اس کی رگوں میں ایسے ہی باپ کا خون دوڑتا ہے۔ بس اتنی ہی طاقت تھی بھاگنے کی؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے خود اپنی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ محسوس ہوتی تھی۔